सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं समझ गया था कि ये लाला इस लारी का मालिक है और ये लारी भोपाल जा रही है। लाला लारी से हटकर अड्डे की तरफ जाने लगा तो कश्मीरी लीडर से पूछा, क्या बात है जी, भोपाल जाना है तो बैठ जाओ लारी में। मैंने इंसानी आवाज में लाला से कहा, लाला ये आदमी मेरा भगत है, मैं शिवजी महाराज का सांप हूँ। और ये कहकर मैंने कश्मीरी लीडर के कंधे पर बैठे बैठे अपना फन फैला लिया। लाला उस वक्त लारी से कोई 6-7 कदम के फासले पर जरा अंधेरे में था। लारी का ड्राइवर लारी की दूसरी जानिब खड़ा अपने क्लीनर से बातें कर रहा था। लाला ने एक आदमी के कंधे पर फनदार सांप को देखा तो थर थर कांपने लगा। मैंने कहा, डरो नहीं बालिक, मुझे मालूम है कि तुम भी शिवजी महाराज के भगत हो। मुझे शिवजी ने तुम्हारे पास ये पैगाम देकर भेजा है कि हमारे इस भगत को अपनी लारी में भोपाल पहुंचा दो। मेरे लिए ये अदाकारी करनी कोई मुश्किल नहीं थी। मैं ऐसा बड़ी आसानी से कर सकता था। मैं सांप की शक्ल में था, मैं इंसानों की आवाज़ में बातें कर सकता था और ये मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हिंदू शिवजी महाराज को भगवान का एक रूप मानते हैं और शिवजी महाराज के सर पर हमेशा एक सांप जुटाओं में फन खोले बैठा रहता था। हिंदू लाला तो हाथ जोड़ने लगा, बोला, महाराज मेरे धन भाग कि मैं शिवजी महाराज के भक्तों की कोई सेवा करूं। मैंने कहा, यह बात किसी को मत बताना कि तुमने शिवजी महाराज के नाग से बातें की थीं। लाला थरथराती आवाज में बोला, महाराज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, पधारिए महाराज। उसने कश्मीरी लीडर के आगे हाथ बांधकर कहा। मैंने कश्मीरी लीडर से कहा, शिवजी के भगत, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। लाला जी की लारी में बैठकर भोपाल पहुंच जाओ, चलो। कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन ने इस किस्म के मुकालमे भला पहले कहाँ सुने होंगे। वो एक बाअमल मुजाहिद था और दुश्मन से जंग कर रहा था। हैरान होकर हमारी बातें सुनता रहा। जब मैंने उसे लारी में सवार होने को कहा तो वो जल्दी से लारी की तरफ चल पड़ा। लाला जी उसके आगे आगे थे। लाला जी ने जाते ही ड्राइवर से कहा, मलकी दास ये हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, इन्हें बड़े आराम से अपने साथ बिठाकर भोपाल पहुंचा दो। ड्राइवर बोला, मगर लाला जी फ्रंट सीट तो बुक हो चुकी है। लाला जी ने उसे डांटते हुए कहा, जिसकी सीट है उसको पैसे वापस करो, मेरे मेहमान को फ्रंट सीट पर बिठाओ। ड्राइवर ने बहुत अच्छा लाला जी कहकर कश्मीरी लीडर से कहा, आ जाओ जी। मैं इस दौरान कश्मीरी लीडर की कमीज के अंदर छुप गया था। कश्मीरी लीडर फ्रंट सीट पर बैठ गया। लाला जी हाथ बांधे करीब आकर बोला, महाराज मुझे कोई सेवा बताएं। कश्मीरी लीडर ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ड्राइवर ने लारी स्टार्ट कर दी। जिस वक्त हम भोपाल पहुंचे रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। लारी अड्डे पर कश्मीरी लीडर उतर गया। मैंने उससे कहा, जिस तरफ मैं कहूं उस तरफ चले जाना। ये इलाका मेरा देखा भाला था। रात की तारीकी मेरी निगाहों में हायल नहीं हो रही थी। मैं उसे शहर से बाहर बारांदरी के खंडर पर ले आया। यहाँ से कमांडर खालिद की कमीनगाह ज्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही हम कमीनगाह के पास आए, दो आदमियों ने अंधेरे से निकलकर कश्मीरी लीडर को घेर लिया। कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? मैंने अंधेरे में उन लोगों को पहचान लिया। ये हमारी कमांडो पार्टी के जवान थे। उनमें कमांडो अरशद भी था। उन लोगों ने मुझे सांप के रूप में देखा हुआ था। मैं जल्दी से कश्मीरी लीडर की कमीज से निकलकर उसके कंधे पर आ गया और इंसानी आवाज में कहा, मैं करमदाद हूँ, ये कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन है। कमांडो अरशद ने स्टेन गन नीचे कर ली और कहा, खुदा का शुक्र है तुम लोग खैरियत से पहुंच गए। अंदर आ जाओ, कमांडो खालिद हुजरे में है। कमांडो खालिद हुजरे में सो रहा था। उसे अरशद ने जगा दिया और कहा, करमदाद कश्मीरी लीडर को लेकर आ गया है। कमांडो अरशद ने लालटेन की बत्ती ऊंची कर दी। कमांडो खालिद आंखें मलते हुए कश्मीरी लीडर को देखने लगा। मैंने कहा, खालिद भाई ये हमारा कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई है। कश्मीरी लीडर से भी मैंने खालिद का तारुफ करवाया। दोनों एक दूसरे से गले लगकर मिले। करमदाद तुमने तो कमाल कर दिखाया कि गुलाम हुसैन को वहां से निकाल कर ले आए। हमने तुम्हारे सिग्नल की आवाज सुन ली थी, समझ गए थे कि तुम किसी मुश्किल में फंस गए हो।
مگر ہم تمہاری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، مجبوراً وہاں سے چل دیے۔ ہائیڈ آؤٹ میں آ کر ہم نے 2 دن تک تمہارا انتظار کیا، جب تم نہ آئے تو ہم واپس بھوپال آ گئے۔ میں نے کمانڈو خالد کو اپنی ساری روداد سنائی تو وہ بولا، اس دفعہ خدا نے تمہاری مدد کی، تم عین موقع پر سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا خالد بھائی، یہ میرے لیے مصیبت بھی ہے اور اس سے مصیبت دور بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب میں اس بار بار کی کایا پلٹ سے سخت تنگ آ چکا ہوں۔ کمانڈو خالد بولا، جس روز اللہ نے چاہا تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی جمیلہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، جمیلہ بھابھی تمہارے لیے بڑی پریشان تھی، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ تم فوجی کیمپ میں رہ گئے ہو۔ میں نے یہی کہا کہ ایک ضروری کام سے تمہیں ممبئی جانا پڑ گیا۔ اب تم بھی اسے یہی بتانا کہ تم بمبئی سے آئے ہو۔ میں نے کہا، کاش میں آدمی کی شکل میں ہوتا اور کرم داد بن کر اس سے ملتا۔ سانپ بن کر ملنے سے جمیلہ کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ کشمیری لیڈر غلام حسین میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ میں ایک سانپ کو انسان کی آواز میں باتیں کرتے دیکھ رہا ہوں۔ کمانڈو خالد نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ دشمن کی قید سے رہا ہو کر ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یقین کریں اسی طرح ہمارا مجاہد ساتھی کرمداد بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے کشمیری لیڈر سے پوچھا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ بولا، میں جتنی جلدی ہو سکے واپس جانا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے جہاد میں میرے ساتھیوں کو میری ضرورت ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، انشاءاللہ ہم آپ کو کل رات کشمیر کی طرف روانہ کر دیں گے۔ ہمارے 2 کمانڈو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ جائیں گے۔ اس وقت وہاں کھانا آ گیا، کشمیری لیڈر کو ہم نے سیر ہو کر کھانا کھلایا، چائے پلائی۔ وہ کہنے لگا، ایک مدت کے بعد میں نے کھانا کھایا ہے۔ انڈین آرمی نے مجھ پر ہر قسم کا تشدد کیا۔ اگر کرم داد میری مدد کو نہ پہنچتا تو آج رات کے پچھلے پہر ان لوگوں نے مجھے شوٹ کر دینا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد کشمیری لیڈر کو ہم نے وہیں ایک طرف سلا دیا۔ کمانڈو خالد بھی سو گیا، میں کونے میں بیٹھا جاگتا رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسرے دن جمیلہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ مجھے سانپ کے روپ میں دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی، لیکن میری آواز سن کر اس کا چہرہ کھل گیا۔ کہنے لگی، تم اکیلے بمبئی کیوں چلے گئے تھے؟ اگر راستے میں کوئی سپیرا تمہیں پکڑ لیتا تو میں کیا کرتی؟ میں نے کہا، میں اکیلا نہیں گیا تھا جمیلہ، اپنا ایک آدمی میرے ساتھ تھا۔ جمیلہ دوپہر تک ہمارے پاس رہی، پھر وہ کمانڈو خالد کی سسٹر کے ہاں چلی گئی۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ پاکستان کب جانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن میں جب تک بنگال کے موکتی باہنی والوں سے مسلمان خواتین کی بے حرمتی اور ان کے اغوا کا بدلہ نہیں لے لیتا، میں پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات میں نے جمیلہ کو نہیں بتائی تھی، کمانڈو خالد کو یہ سب معلوم تھا۔ اسی روز رات کے اندھیرے میں کمانڈو خالد نے اپنے 2 بڑے تجربہ کار اور تربیت یافتہ کمانڈوز کے ساتھ کشمیری لیڈر غلام حسین کو سری نگر کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کرمداد بھائی اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ مکتی باہنی سے بدلہ لیے بغیر پاکستان نہیں جا سکتا۔ میرا پلان یہ ہے کہ یہاں سے کلکتے جاؤں گا اور جہاں جہاں مکتی باہنی والے ہیں انہیں تلاش کر کے ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتاروں گا، اور اگر مجھے اغوا کی ہوئی کسی پاکستانی خاتون کا سراغ ملا تو میں اسے نکال کر اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کی کوشش کروں گا۔ کمانڈو خالد نے کہا، تم مکتی باہنی والوں کو کہاں تلاش کرو گے؟ کلکتہ تو بڑا وسیع شہر ہے۔ میں نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، مجھے 3 مکتی باہنی بدماشوں کے ٹھکانے کا علم ہے۔ سب سے پہلے میں انہیں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر دوسرے لوگوں کا سراغ نہ بھی ملا تو کم از کم ان بدماشوں سے تو میں ضرور بدلہ لوں گا جن کو میں دیکھ چکا ہوں اور جن کے ٹھکانے مجھے معلوم ہیں۔ ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کمانڈو خالد کی اس بہادرانہ پیشکش پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ ہوگے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں وہاں بہو بازار والے حاجی فرید صاحب کے ہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ کمانڈو خالد نے کہا، ہمیں کسی واقف کے ہاں ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم ایک خطرناک اور خفیہ مشن پر جا رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک آدمی موجود ہے، ہم اسی کے پاس ٹھہریں گے۔ میں نے کہا، تو پھر تم آج ہی اسے اطلاع کر دو، ہم کل یہاں سے چل پڑیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے مزید دیر کر دی تو ہو سکتا ہے کہ مکتی باہنی کے بدماش کلکتے سے کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔
کمانڈو خالد بولا ٹھیک ہے، ہم کل شام کو جانے والی گاڑی پکڑیں گے، میں جمیلہ کو بتائے بغیر اس مشن پر جانا چاہتا ہوں۔ کمانڈو خالد نے کہا اوکے، میں اسے کہہ دوں گا کہ ہم پاکستان جانے کے سلسلے میں ایک آدمی سے ملنے امرتسر جا رہے ہیں۔ ہم نے کلکتے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کمانڈو خالد نے بنگالیوں کا پہناوا دھوتی کرتا پہن لیا۔ موسم بھوپال میں بھی بدلنے لگا تھا، سردی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بنگال میں باقاعدہ گرمیوں کا موسم تھا۔ کمانڈو خالد نے جمیلہ کو شام کے وقت پیغام بھجوایا کہ مجھے اور کرمداد کو پاکستان جانے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک آدمی سے ملنے امرتسر جانا پڑ گیا ہے، 2-1 روز میں واپس آ جائیں گے۔ ظاہر ہے جمیلہ سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ بات میں خود اسے کہوں گا تو وہ مجھے کبھی جانے نہیں دے گی۔ شام کے 6:30 بجے میں اور کمانڈو خالد اپنی خفیہ کمین گاہ سے نکل پڑے۔ بنگالی لباس میں وہ بالکل ہندو بنگالی لگتا تھا۔ ایک آٹومیٹک پستول اس نے اپنی دھوتی کے اندر چھپا کر رکھ لیا تھا۔ میں اس کی بنیان کے اندر چھپنا چاہتا تھا، لیکن کمانڈو خالد نے کہا بنیان کے اندر تم کسی نہ کسی طرح نظر آؤ گے، میں تمہیں کرتے کی جیب میں چھپاؤں گا، اس طرح تمہیں ہوا بھی لگتی رہے گی اور تم جیب میں سے سر باہر نکال کر باہر کا منظر بھی دیکھ سکو گے۔ اس نے مجھے اپنے کرتے کی بغل والی جیب میں چھپا لیا۔ میں چھوٹا سانپ تھا، اس کی جیب میں بآسانی آ گیا۔ 2 کمانڈو مجاہد خالد کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ اسٹیشن تک گئے۔ انہوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھی اور چادروں کے اندر آٹومیٹک پستول چھپائے ہوئے تھے۔ ہمیں ریلوے اسٹیشن پر پہنچا کر وہ واپس چلے گئے۔ بھوپال اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ کلکتے جانے والی سواریاں پلیٹ فارم پر اپنے اپنے سامان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کمانڈو خالد بھی ایک محفوظ جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ کلکتہ جانے والی ٹرین لیٹ تھی، وہ 1.5 گھنٹے کے بعد آئی۔ کافی رش تھا، ہم ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ ٹرین کلکتہ کی طرف چل پڑی، یہ بھی کافی لمبا سفر تھا۔ ساری رات گزر گئی۔ دوسرے دن شام کے وقت ٹرین کلکتے کے ہاوڑہ جنکشن پر پہنچی۔ راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ کمانڈو خالد نے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک موٹر رکشہ لیا اور اسے کسی جگہ چلنے کو کہا۔ میں اس کی جیب میں تھا، کبھی کبھی سر باہر نکال کر باہر کا منظر دیکھ لیتا تھا۔ موٹر رکشہ کلکتے کے بارونق بازاروں میں سے گزر رہا تھا۔ اس شہر سے میری تھوڑی بہت واقفیت ہو چکی تھی، مگر یہ اتنا بڑا شہر تھا کہ میں نے ابھی تک کسی سڑک کو نہیں پہچانا تھا۔ میں نے کمانڈو خالد کی جیب میں سے سر تھوڑا سا باہر نکالا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رکشہ شہر کی آبادی سے باہر آ گیا ہے۔ عمارتوں کی روشنیاں دور ہو گئی تھی۔ مجھے ہوا میں دریا کی خوشبو آئی۔ شاید رکشہ دریا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ پھر خالد نے ایک جگہ پہنچ کر رکشہ رکوا لیا اور ڈرائیور کو کرایہ دینے کے بعد ایک طرف چل پڑا۔ میں نے پوچھا یہ کلکتے کا کون سا علاقہ ہے کمانڈر؟ اس نے مجھے جیب سے نکال کر اپنی کلائی کے گرد لپیٹ لیا، کہنے لگا یہ دریائے ہگلی کا جنوبی علاقہ ہے۔ اس نے مجھے اس علاقے کا نام بھی بتایا تھا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہاں خالد کی خفیہ اسلامی تنظیم کا آدمی رہتا تھا۔ آگے ایک چھوٹی سی مضافاتی بستی آ گئی۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی، مگر یہ علاقہ کسی جنگل کا علاقہ نہیں تھا، کلکتے جیسے بڑے شہر کا مضافاتی علاقہ تھا۔ یہ کوئی کالونی تھی، کالونی کی روشنیاں قریب ہو رہی تھیں۔ کمانڈو خالد ایک جگہ سڑک سے اتر کر ناریل کے درختوں کے درمیان سے گزرنے والی پگڈنڈی پر ہو گیا۔ وہاں زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر بجلی کے کھمبوں پر بجلی کے بلب روشن تھے اور ان کی روشنیاں وہاں تک آ رہی تھیں۔ درمیانے درجے کی کالونی تھی، پرانی پرانی عمارتیں تھیں۔ بازار میں دکانیں اور معمولی قسم کے اسٹور بھی تھے۔ ایک جگہ پان کی دکان تھی، وہاں سے بنگلہ گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کمانڈو خالد ایک تنگ بازار میں مڑ گیا اور پھر ایک بلڈنگ میں داخل ہو کر اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دوسری منزل میں ایک لمبی سی گیلری یا راہداری تھی، ساتھ ساتھ کمرے تھے۔ خالد نے ایک دروازے کے پاس آ کر گھنٹی کا بٹن دبایا۔ دوسری بار گھنٹی بجاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا یہاں اپنا ایک بڑا بہادر مجاہد رہتا ہے۔ کالونی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مجھے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ کسی نے دروازہ کھولا، خالد کے کرتے کی جیب میں سے سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک درمیانے قد کے مضبوط جسم والے گورے چٹے آدمی نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے اپنے سامنے خالد کو دیکھا تو بولا اندر آ جاؤ، ساتھ اور کوئی تو نہیں؟ کمانڈو خالد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا ایک آدمی ہے۔ میزبان وہیں رک گیا، بولا اسے بھی اندر بلا لو، باہر مت کھڑا رہنے دو۔ خالد بولا وہ میرے ساتھ ہے، تم دروازہ بند کرو۔
میزبان نے دروازہ بند کیا اور بڑی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کمانڈر، کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ کمانڈو خالد نے جیب سے مجھے نکال کر اپنی ہتھیلی پر بٹھایا اور بولا، یہ ہے ہمارا ساتھی۔ میزبان کا نام کمانڈو حیدر تھا۔ حیدر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سانپ تم نے کب سے پکڑنے شروع کر دیے؟ کمانڈو خالد نے کہا، یہ سانپ نہیں، غور سے دیکھو۔ حیدر میری طرف غور سے دیکھ کر بولا، کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں کمانڈر؟ یہ سانپ ہی تو ہے، خدا کے واسطے باہر پھینکاؤ، تمہیں ڈس لے گا۔ کمانڈو خالد نے مجھے اپنی کلائی کے گرد لپیٹ لیا اور کہنے لگا، پہلے مجھے کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ اور میرے دوست سانپ کے لیے دودھ لاؤ، پھر اطمینان سے ساری باتیں ہوں گی۔ حیدر حیرت سے سر ہلاتے ہوئے بولا، میں سب کچھ ابھی لے آتا ہوں، مگر خدا کے لیے اس سانپ سے بچ کر رہنا۔ وہ چلا گیا تو میں نے خالد سے کہا، کمانڈر، کیا تم اسے میرے بارے میں بتانا چاہتے ہو؟ ہاں، خالد بولا، اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتائے بغیر ہم اپنے مشن میں کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ حیدر ہمارا بڑا اہم ترین ساتھی مجاہد ہے۔ یہ کلکتے میں ہماری خفیہ اسلامی تنظیم کا سرگرم مجاہد ہے۔ بھوپال کا پٹھان ہے، 10 برسوں سے کلکتے میں رہ رہا ہے، اس شہر کے چپے چپے سے واقف ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے کھانا آ گیا، میرے لیے دودھ بھی آ گیا تھا۔ کہنے لگا، یار خالد، پہلے اپنے اس لاڈلے سانپ کو دودھ پلا کر باہر کہیں چھوڑ آؤ، پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ کمانڈو خالد نے کہا، کرمداد بھائی، تم تھوڑا سا دودھ پی لو۔ حیدر بولا، اچھا تو تم نے اس کا نام بھی رکھا ہے؟ خالد نے کہا، میں نے نہیں رکھا بھائی، اس کا نام ہی کرمداد ہے۔ یہ پاک آرمی کا سابق کمانڈو ہے اور ہماری تنظیم کا بڑا جیالہ رضاکار ہے۔ میں نے دیکھا کہ حیدر ایسی نظروں سے خالد کو دیکھنے لگا جیسے اسے خالد کی ذہنی صحت پر شبہ ہو۔ کہنے لگا، خالد، تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ کمانڈو خالد پورا ڈرامہ کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے منہ ڈالے پیالی میں سے دودھ پی رہا تھا۔ خالد نے حیدر سے کہا، اچھا بھائی حیدر، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو خود اسی سے پوچھ لو۔ کیا پوچھوں؟ حیدر نے تعجب سے کہا، یہی پوچھو کہ اے سانپ، تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ حیدر زچ ہو کر بولا، خدا کے لیے یار، یہ فضول باتیں چھوڑو اور بتاؤ کہ کلکتے کیسے آنا ہوا؟ کیا کسی خاص مشن پر آئے ہو؟ کمانڈو خالد نے کہا، پہلے تم میرے سانپ سے اس کا نام پوچھو، پھر بتاؤں گا کہ میں کس مشن پر آیا ہوں۔ یہ میری شرط ہے۔ حیدر نے تنگ آ کر مجھ سے پوچھا، بھائی سانپ، تم سانپ ہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم مجھے کچھ نہیں بتا سکو گے، لیکن میں اپنے دوست کی شرط پوری کر رہا ہوں۔ بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے دودھ پیتے ہوئے پیالی میں سے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام کرمداد ہے۔ میں پاک آرمی کا سابق کمانڈو ہوں اور کمانڈو خالد کے ساتھ ایک اہم ترین مشن پر کلکتے آیا ہوں۔ ایک سانپ کو آدمی کی آواز میں باتیں کرتا دیکھ کر میں بیان نہیں کر سکتا کہ حیدر کی کیا حالت ہوئی۔ آج بھی اس آدمی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میری بے اختیار ہنسی نکل جاتی ہے۔ وہ اس بچے کی طرح حیران پریشان کھڑا تھا جس کے ہاتھ سے جادو کے زور سے اچانک اس کا کھلونا غائب ہو گیا ہو۔ کمانڈو خالد نے ہنس کر پوچھا، اب بتاؤ، یقین آیا کہ نہیں؟ وہ کبھی میری طرف دیکھتا، کبھی خالد کی طرف دیکھتا۔ کہنے لگا، کمانڈر، مجھے یقین آ گیا، لیکن یہ یقین نہیں آ رہا کہ ایک سانپ انسان کی طرح بھی بول سکتا ہے۔ اب میں نے اسے مخاطب کیا اور کہا، حیدر بھائی، میں صرف انسان کی طرح بول ہی نہیں سکتا بلکہ انسانوں کی طرح محسوس بھی کرتا ہوں، انسانوں کی طرح سوچتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ میں اصل میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے مجھ پر ایک طلسم کا اثر ہو گیا اور مجھ پر دورہ پڑتا ہے جس سے میں انسان سے سانپ اور سانپ سے واپس انسان کی شکل میں آ جاتا ہوں۔ تو کیا تم سانپ سے انسان بھی بن سکتے ہو؟ میں نے کہا، بن سکتا نہیں، بس بن جاتا ہوں۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک مجھ پر طلسم کا اثر رہتا ہے میں سانپ کی شکل میں رہتا ہوں، جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو سانپ سے اپنی اصلی انسانی شکل میں آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد جب پھر طلسم کا اثر زور پکڑتا ہے تو میں اچانک سانپ بن جاتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، کبھی اس قسم کی بات دیکھی تو نہیں۔ کمانڈو خالد بولا، اب تو دیکھ لی ہے نا، آؤ بیٹھو، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ ہم دونوں کس مشن پر آئے ہیں۔ کمانڈو خالد نے حیدر کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کے لیے ہم کلکتہ آئے تھے۔ اس نے اسے میری زندگی کے پس منظر اور تمام واقعات سے بھی آگاہ کر دیا۔ حیدر نے باتیں شروع کرنے سے پہلے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر دیکھا تھا اور پھر اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔
कहने लगा, ढाका फाल के बाद वहां से कई पाकिस्तानी भारत में दाखिल हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश में रहती है और फिर तुम जानते हो कि हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। खालिद ने पूछा, अपनी तंजीम के दूसरे मुजाहिदों का क्या हाल है? हैदर ने कहा, सब अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। पिछले दिनों काली घाट के इलाके में हिंदुओं ने एक मस्जिद में बम फेंक कर दो नमाजियों को शहीद कर दिया था। हमने उन इंतहा पसंद हिंदुओं का सुराग लगाकर उन्हें उनके घरों के अंदर जाकर हलाक कर दिया था। उसके बाद काली घाट के इलाके में बिल्कुल अमन हो गया, बल्कि शहर में भी किसी मस्जिद में इस किस्म की वारदात दोबारा नहीं हुई। हमारा मिशन भी यही है, खालिद ने मेरी तरफ देख कर कहा। हम भारत में मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हम हुकूमत के बागी नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों को भी अमन और ख़ुद इख्तियारी के हकूक़ के साथ रहने की सहूलियात दी जाएं। हैदर ने मेरी तरफ देखा। करमदाद, क्या तुम सुन रहे हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, बोलो। वो हंस पड़ा, कहने लगा, खुदा जाने क्यों नहीं मुझे अभी तक यकीन आता है कि तुम सांप नहीं इंसान हो। खालिद ने कहा, तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हैदर ने सवाल किया, क्या तुम्हें याद है तुम जब ढाका से फरार होकर कलकत्ते आए थे तो कौन से इलाके में मुख्ती बाहिनी वालों से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? मुझे वो इलाका याद था। मैंने उसे उस इलाके का नाम बताया और उस छोटे से चाय खाने का नाम भी बताया जिसके पिछले कमरे में एक मुख्ती बाहिनी वाले ने मुझे मेरी बीवी जमीला का पता बताया था। हैदर ने कमांडो खालिद से कहा, वो इस मामले में बड़ा बदनाम इलाका है। बांग्लादेश बनने के बाद वहां मुक्ति बाहिनी वालों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर गैर बंगाली पाकिस्तानियों पर जो जुल्म सितम किया था और औरतों को अगवा करके लाए थे, तो उन औरतों को ज्यादातर उसी इलाके में फरोख्त किया जाता था। खालिद ने कहा, हमें यह मालूम करना है कि वहां जितने भी मुक्ति बाहिनी वाले आते जाते रहते थे वो इस वक्त कहाँ कहाँ पर हैं, और हम उनमें से हर एक को मौत के घाट उतारने के मिशन पर आए हैं। इसके अलावा तुम्हें यह भी मालूम करना है कि जो औरतें मशरकी पाकिस्तान से अगवा की गई थीं, अगर उनमें से कुछ अभी तक कलकत्ते में हैं तो वो कहाँ हैं। इंशाअल्लाह ये सब कुछ मैं मालूम करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरी खोली में नहीं रहना। यहाँ तुम पुलिस की नज़रों में आ जाओगे। इस इलाके में पुलिस इंटेलिजेंस के आदमी निगरानी करते रहते हैं। खालिद ने कहा, हम दरिया के पुराने घाट वाली जगह पर चले जाएंगे। वो जगह अभी तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, वो हमारे ही पास है। रात को तुम यहाँ आराम करो, सुबह सुबह मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अचानक मुझे दरवाजे के बाहर किसी आदमी की नई नई बू महसूस हुई। सांप होने की वजह से मुझे आते जाते आदमियों की बू आ जाती थी, लेकिन यह अजनबी बू ऐसी थी जो हैदर के कमरे या खोली के बंद दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। इसका मतलब था कि बाहर राहदारी में कोई शख्स दरवाजे के साथ लग कर खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। मैंने सरगोशी में कहा, इसी तरह बातें करते रहो, मौजू बदल लो। ये कहकर मैं पलंग से उतरकर दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। कमांडो खालिद फौरन समझ गया कि बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। उसने हैदर से कहा, यार कलकत्ते में इस बार ज्यादा गर्मी है, शायद बारिशें जल्दी शुरू हो जाएं। इस वक्त तक हैदर भी सब कुछ समझ गया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए चाय और बनाऊं? मैंने दरवाजे के एक सुराख में से सर बाहर निकाल कर देखा। बाहर राहदारी में मामूली सी रोशनी थी। मैंने एक आदमी को देखा जो दरवाजे के साथ सर लगाए झुक कर खड़ा था और दरवाजे की किसी दर्ज में से अंदर भी देखने की कोशिश कर रहा था। अंदर जो बातें हो रही थी उन्हें सुनने की कोशिश में था। ये इंटेलिजेंस का आदमी ही हो सकता था। उसने बहुत सी बातें सुन ली थी। मुझसे और तो कुछ ना हो सका। मैंने बाहर निकलकर उसके पांव पर डसने लगा तो ख्याल आया कि यहाँ एक पुलिस के आदमी की लाश का पाया जाना हैदर के लिए खतरे का बाइस हो सकता है। मैं तेजी से वापस कमरे में आया और एक तरफ छुप गया ताकि इंटेलिजेंस का आदमी दरवाजे की दर्ज में से मुझे ना देख सके। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, बाहर एक आदमी दरवाजे के साथ लगा तुम्हारी बातें सुन रहा है। कमांडो खालिद ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो हैदर से कलकत्ते की बारिशों और फिल्मी दुनिया के एक्टरों की बातें करने लगा। उसने हालात की नज़ाकत को देखकर मौजू बदल दिया था। मेरे खबरदार करने पर तो वो और ज्यादा मोहतात हो गए थे। इतने में हैदर चाय के खाली बर्तनों वाला ट्रे लेकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी अंधेरे में से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैदर के दरवाज़ा खोलने से पहले ही दरवाजे के बाहर निकल चुका था। मैंने उस आदमी को गैलरी में इस तरफ तेज तेज कदमों से जाते देखा जहां सीढ़ियां पहली मंजिल को उतरती थी।
حیدر بھی ٹرے ہاتھ میں لیے گیلری میں آ گیا۔ میں نے اسے اس آدمی کا حلیہ بتایا اور کہا کہ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ حیدر نے مجھے کہا، خدا کے لیے تم اندر چل کر بیٹھو۔ میں اندر آ گیا۔ خالد پرانے صوفے پر بیٹھا تھا۔ حیدر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کمانڈو خالد نے پوچھا، کون تھا وہ آدمی؟ میں نے کہا، مجھے انٹیلیجنس کا آدمی لگتا تھا۔ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، مجھے اس کی بو آ گئی تھی۔ خالد کہنے لگا، تمہاری اس خصوصیت کا مجھے ابھی تک علم نہیں تھا۔ اس سے تو بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہر انسان کی ایک خاص بو ہوتی ہے۔ سانپ آدمیوں کے درمیان ہو تو اسے یہ بو نہیں آتی، لیکن اگر کوئی سانپ کسی کے پاس زیادہ دنوں تک رہے یا اسے کسی آدمی کے جسم کا اترا ہوا کپڑا سونگھا دیا جائے تو اسے وہ بو یاد رہتی ہے، اور جہاں سے وہ بو آ رہی ہوگی وہ اس کی تلاش میں اسی طرف جائے گا۔ خالد نے کہا، ابھی حیدر آ کر بتائے گا کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے۔ حیدر نے آ کر بتایا کہ وہ سی آئی ڈی کا آدمی ہی تھا اور اس کا نام مراری تھا۔ میں نے اسے بنگالی پولیس انسپیکٹر کے ساتھ نکڑ والے ہوٹل میں اکثر دیکھا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ خالد نے پوچھا۔ حیدر کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا تو یہاں ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہاں کوئی اجنبی بلڈنگ کے کسی کمرے میں آ جائے تو سی آئی ڈی اس کا ضرور پیچھا کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے ہماری باتیں نہیں سنی ہوں گی۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہمیں صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت یہاں سے دریا کے پرانے گھاٹ والے ہائیڈ آؤٹ میں جانا چاہیے۔ حیدر بولا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، تم نے وہ جگہ تو دیکھی ہی ہوئی ہے۔ تم کرمداد کو لے کر وہاں جاؤ، میں کل کسی وقت تمہیں وہاں آ کر ملوں گا۔ اس دوران میں مکتی باہنی والوں کی سراغ رسانی کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ کمانڈو خالد نے مجھے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ حیدر اٹھ کر دروازے تک گیا، باہر جھانک کر دیکھا، اندر آ کر بولا، گیلری میں کوئی نہیں، تم نکل جاؤ۔ کمانڈو خالد مجھے لے کر کمرے سے نکل آیا۔ بلڈنگ کے باہر آ کر اس نے کالونی کی اس سڑک پر چلنا شروع کیا جو باہر کھیتوں کی طرف جاتی تھی اور جن کے آگے دریائے ہگلی کا کنارہ آ جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ گزرے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کرمداد، کیا تمہیں پیچھے کسی اجنبی کی بو آ رہی ہے؟ میں نے جیب سے گردن پہلے ہی باہر نکالی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں کمانڈر، پیچھے کوئی آدمی ہمارے تعاقب میں نہیں۔ یہ سن کر کمانڈو خالد نے اپنی رفتار تیز کر دی، کہنے لگا، اب یہاں سے جتنی جلدی نکل جائیں اچھا ہے۔ ہماری دائیں جانب کلکتہ شہر کی اونچی اونچی عمارتوں کی روشنیاں تھیں اور بائیں جانب اندھیرا تھا، اور کافی فاصلے پر کچھ روشنی کے نقطے جھلملا رہے تھے۔ خالد کہنے لگا، ہمارے بائیں جانب دریا ہے، کلکتے کا سب سے بڑا دریا ہگلی۔ میں نے پوچھا، پرانے گھاٹ والی خفیہ کمین گاہ کتنی دور ہے؟ اس نے کہا، زیادہ دور نہیں۔ پھر بھی وہ کوئی آدھا گھنٹے تک تو چلتا رہا۔ اب ہم دریا کے کنارے پر آ گئے تھے۔ اندھیرے میں مجھے دریا کا چوڑا پارٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ 2-3 فرلانگ تک دریا کے ساتھ ساتھ چلنے کے بعد کمانڈو خالد نیچے نشیب میں اتر گیا۔ یہاں اتنی لمبی لمبی گھاس تھی کہ خالد اس میں چھپ گیا۔ گھاس کا میدان ختم ہو گیا۔ آگے 20-25 قدموں کے فاصلے پر ایک عمارت کے کھنڈرات نظر آئے۔ خالد اسی طرف گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کھولی تھی جس کے دروازے کے پٹ آدھے کھلے تھے۔ وہ اندر داخل ہو گیا، کہنے لگا، یہ ہماری عارضی اور ایمرجنسی پناہ گاہ ہے۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم یہاں آ کر چھپ جاتے تھے۔ یہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ اس نے دیوار میں ٹٹول کر ایک جگہ سے ماچس اٹھائی، دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیے اور ماچس جلا دی۔ وہیں ایک موم بتی پڑی تھی۔ خالد نے موم بتی روشن کر کے کونے میں ہی رہنے دی۔ دیوار کے ساتھ بانس کی ایک چارپائی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے جیب سے نکال کر چارپائی پر ایک طرف رکھ دیا، کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ حیدر کل مکتی باہنی والوں کا ٹھیک ٹھاک سراغ لگا کر آئے گا۔ میں نے کہا، اگر اس نے دیر کر دی تو مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔ خالد بولا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے، اس لیے کہ میں تو ادھر ادھر چھپ کر اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، مگر تم پر اگر کسی کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو تمہارے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ وہ لوگ بڑے قاتل بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ کمانڈو خالد نے کہا، دوست کرمداد، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہے تو اب ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ میں نے کہا، کمانڈو، تم واقعی میرے سچے دوست ہو، تم میرے ساتھ ہی چلو گے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
रात हमने उसी खोली में गुजारी। अगले रोज सूरज गरूब होने के वक्त हमारा साथी हैदर आ गया। कहने लगा, दो आदमियों का मैंने सुराग लगा लिया है। ये दोनों कलकत्ते के हिंदू बंगाली हैं। एक का नाम धलिया है, दूसरे का नाम रलिया। मशरकी पाकिस्तान में ये मुक्ति बाहिनी वालों के साथ गए थे। वहां से इन्होंने गैर बंगाली मुसलमानों का बहुत सा माल असबाब लूटा और एक औरत को भी अगवा करके लाए थे। दोनों काली घाट के पास एक कलाल खाने के ऊपर रहते हैं, वहीं काम करते हैं। मैंने कहा, ये कलाल खाना मैंने देखा है। जिस मुसलमान गैर बंगाली औरत को ये अगवा करके लाए थे वो कहाँ है? हैदर बोला, ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनके पास ही हो। खालिद कहने लगा, उस औरत का पता चलाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, वहां चलो तो सही, वो खुद सब कुछ बता देंगे। हैदर ने कमांडो खालिद से कहा, खालिद भाई, तुम्हें अपने साथ कोई असला वगैरह जरूर रखना होगा। उसने कहा, मेरे पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है। हैदर थोड़ी देर बैठकर चला गया। जब जरा शाम का अंधेरा हो गया तो खालिद कहने लगा, मैंने वो कलाल खाना यानी शराब का अड्डा नहीं देखा। तुम मेरी रहनुमाई करना, मैं वहां जाकर ये जाहिर करूंगा कि मैं शराब पीने आया हूँ। हैदर ने हमें दोनों मुख्ती बहनी का हुलिया बता दिया था, जिसको मैंने अपने जहन में बिठा लिया। उसके बाद कमांडो खालिद ने मुझे अपनी जेब में डाला और हम खोली में से बाहर आ गए। कॉलोनी के चौक में आकर खालिद एक बस में सवार हुआ। ये बस काली घाट को जाती थी। वहां से काली घाट काफी दूर था। कलकत्ता शहर के मगरबी किनारे पर यह इलाका था। कहीं आबादी थी और कहीं खाली प्लॉट पड़े थे। खालिद ने पूछा, यहाँ शराब खाना कहाँ होगा? मैंने जेब से गर्दन बाहर निकाली थी। मैंने कहा, किसी गरीब मजदूर टाइप आदमी से पूछो, वही बताएगा। ऐसा एक आदमी नजर आया। खालिद ने उससे शराब खाने का पूछा तो वो बोला, रलिया धलिया का कलाल खाना कहो ना बाबू, वो सामने नारियल पट्टी में है। नारियल पट्टी से मतलब? वो जगह थी जहां नारियल के दरख्तों की कतार थी। खालिद ने कहा, करमदाद, तू मेरी जेब में रहना, बाहर मत निकलना, कहीं सारा काम उलट पलट ना हो जाए। मैंने कहा, मुझे अपनी जेब में रखोगे तो मुझे नजर नहीं आएगा कि बाहर क्या है। तुम ऐसा करना कि शराब खाने में दाखिल होने के बाद मुझे अंधेरे में किसी जगह छोड़ देना। इस तरह मैं हालात का जायजा भी ले सकूंगा और तुम्हारी मदद भी कर सकूंगा। ये ठीक है। खालिद नारियल पट्टी की तरफ बढ़ गया। वहां पर एक छोटा सा झोंपड़ा था जहां मजदूर और मेहनतकश किस्म के बंगाली शराब में अपनी मुफलिसी को डुबोने की कोशिश में थे। लोग बड़ी तेज तेज बंगला जबान में बातें भी कर रहे थे। ये शराब खाना खिलाफे कानून नहीं था। कलकत्ते में शराब पर कोई पाबंदी नहीं। मुझे झोंपड़े के बाहर ही खालिद ने जेब से निकाल कर जमीन पर छोड़ दिया। मैं अंधेरे में शराबियों की निगाहों से बचता हुआ झोंपड़े के अंदर एक जगह छुप गया। खालिद एक बेंच पर बैठ गया। मैं उसके करीब था। खालिद ने शराब खाने के मुलाजिम लड़के से कहा, ये बताओ कि रलिया और धलिया कहाँ मिलेंगे? लड़के ने वहीं से आवाज दी, रलिया दादा, ये तुम्हें मिलने आया है। काले रंग का एक हट्टा कट्टा बंगाली कंधे पर परना डाले, धोती बनियान पहने एक तरफ से उठकर आया। क्यों बेछरिया, कौन मिलने आया है हमको? मुलाजिम लड़के ने खालिद की तरफ इशारा किया। दादा, ये बाबू। क्यों बाबू, क्या काम है मुझसे, कहाँ से आए हो? मैंने उसे गौर से देखा। हैदर ने जो हुलिया बताया था बिल्कुल वही शक्ल सूरत थी उसकी। खालिद ने जेब से 50 का नोट निकाल कर उसके सामने रखा और कहा, रलिया भैया, मेरा नाम मोहन दास है, मैं जानकीपुर से आया हूँ। बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। रलिया ने नोट उठा लिया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो समझ गया है कि यह अजनबी नौजवान क्या चाहता है। उसने मुलाजिम लड़के को आवाज देकर कहा, अबे झरिया, बाबू के लिए दारू लाओ। खालिद ने कहा, नहीं रलिया भाई, अभी नहीं, मैं पहले काम की बात हो जाए। काम की बात रलिया ने खुद ही आसान कर दी। खालिद की तरफ झुककर बोला, बाबू, लौंडिया चाहिए तो 1 घंटे के पूरे 100 रुपए लूंगा। हाँ, मगर लौंडिया नगीने जैसी हो। खालिद ने आहिस्ता से कहा, दादा, अगर ढाका से लाया हुआ कोई माल हो तो वो दिखाओ, पसंद आ गया तो वो 200 रुपये भी दे दूंगा। रलिया ने खालिद का हाथ दबाते हुए कहा, अरे बाबू, ढाका से लाया हुआ माल ही है, बस एक नग रह गया है। तब कमांडो खालिद ने धलिया के बारे में पूछा, क्योंकि उसका अता पता मालूम करना भी जरूरी था। उसने कहा, सुना है धलिया के पास बड़ा अच्छा माल है। रलिया ने धलिया को बंगला में गाली दी और कहा, उस साले के पास माल कहाँ से आएगा? एक बूढ़ी औरत चिट्टागांग से पकड़ कर लाया था, वो कलकत्ते पहुंचते ही मर गई। खालिद ने कहा, धलिया अगर खुद मुझे कह दे
کہ میرے پاس ڈھاکے کا کوئی مال نہیں تو میں تم سے ہی بات طے کروں گا، یہ لو 100 روپے پیشگی۔ اور خالد نے 100 روپیہ نکال کر رلیا کو دے دیا۔ وہ دھلیا کو لانے کے لیے مجبور ہو گیا، کہنے لگا، دھلیا سالے کو بھی وہیں بلوا لوں گا، بے شک پوچھ لینا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بولو ابھی چلو گے یا دارو پینے کے بعد چلو گے؟ خالد نے کہا، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں، ابھی چلوں گا، تو آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ رلیا اٹھ کر شراب خانے کے عقبی دروازے کی طرف چل پڑا۔ شراب خانے میں شرابی لوگ آپس میں لگے ہوئے تھے، کسی نے خالد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ خالد نے اٹھتے ہوئے دائیں بائیں اور بینچ کے نیچے نگاہ ڈالی۔ میں اس دوران اچھل کر اس کے کرتے کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ذرا گھبرا کر کہا، میری جیب میں آ جاؤ کرمداد، باہر تمہیں کوئی دیکھ لے گا۔ میں اس کے کرتے کی بغل والی جیب میں گھس گیا۔ خالد رلیا کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ شراب خانے کے پیچھے ایک تالاب تھا، اس کے سامنے والے کنارے دو تین کوٹھڑیاں تھیں، وہاں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی۔ ہٹا کٹا مکتی باہنی والا بنگالی آگے آگے تھا، کمانڈو خالد اس کے پیچھے تھا۔ وہ ایک کوٹھڑی میں چلا گیا، کمانڈو خالد بھی اس کے ساتھ ہی کوٹھڑی میں داخل ہوا۔ اندر بانس کی دو چارپائیاں بچھی تھیں، دیوار پر بلب جل رہا تھا۔ ایک بوڑھا بنگالی رلیا کو دیکھ کر چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رلیا نے اس سے کہا، جھگڑو، جاؤ سالے دھلیا کو بلا لاؤ، اور سنو، ڈھاکے والی کو بھی یہاں لے آؤ، جلدی جاؤ۔ رلیا اور کمانڈو خالد آمنے سامنے چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ رلیا بولا، بابو دارو چاہیے تو ابھی بتا دو، میں جھگڑو سے کہہ کر بوتل منگوائے لیتا ہوں۔ کمانڈو خالد نے کہا، نہیں دادا، دارو نہیں چاہیے۔ اچھا اچھا، تو پھر گانجا پیو گے؟ میں کچھ نہیں پیتا۔ اچھا اچھا، رلیا دانت نکال کر ہنسنے لگا، بولا، بابو تم مجھے پنجابی لگتے ہو۔ خالد نے کہا، میں بہاری ہوں دادا، جان کی پور سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سوچ رہا تھا کہ دھلیا آ جائے اور مشرقی پاکستان سے انہوں نے جو غیر بنگالی مسلمان عورت اغوا کی ہے وہ بھی آ جائے تو ان دونوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ بوڑھا بنگالی ایک لڑکی کو لے کر آ گیا۔ لڑکی کا رنگ گورا تھا، جسم صحت مند تھا، چہرے پر گہری اداسی اور ویرانی سی چھائی تھی۔ رلیا نے جھگڑو سے کہا، ابے وہ دھلیا کہاں ہے؟ بوڑھے بنگالی نے کہا، آ رہا ہے دادا، آ رہا ہے۔ تو پھر تم جاؤ۔ بوڑھا بنگالی چلا گیا۔ میں اور خالد غیر بنگالی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو چارپائی کے پاس سہمی سی کھڑی تھی۔ مکتی باہنی والے رلیا نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، اری شرماتی کیوں ہے، یہ اپنے ہی بابو ہیں، جان کی پور سے آئے ہیں، بڑے دھن والے ہیں، ان کو خوش کرے گی تو یہ تمہیں مالا مال کر دیں گے، جا بابو کے پاس جا کر بیٹھ جا۔ لڑکی ایسے اٹھ کر کمانڈو خالد کے پاس آ کر بیٹھ گئی جیسے اسے کسی نے چابی دی ہو۔ اس کا چہرہ اسی طرح ویران تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ رلیا کہنے لگا، یہ ساڑی نہیں پہنتی، کہتی ہے میں اپنا لباس ہی پہنوں گی۔ رلیا اٹھا، کہنے لگا، میں چلتا ہوں، ایسا کرو باقی کی رقم بھی مجھے دے دو بابو۔ ہاں۔ کمانڈو خالد نے اسے باقی کے پیسے نکال کر دیے اور دھلیا کا پوچھا۔ رلیا نے بیزار سے لہجے میں کہا، ارے بابو، تو دھلیا سے مل کر کیا کرے گا، سالہ کہیں دارو پی کر پڑا ہوگا۔ کمانڈو خالد نے کہا، دادا مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے۔ ارے کون سا کام ہے، مجھے بتاؤ، وہ سالہ تمہارا کیا کام کرے گا؟ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا کالا بنگالی داخل ہوا۔ رلیا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لو سالہ دھلیا بھی آ گیا۔ ارے دھلیا یہاں بیٹھ جا، بابو کو تجھ سے کوئی کام ہے۔ دھلیا نے کمانڈو خالد کی طرف گھور کر دیکھا اور رلیا سے بنگلہ زبان میں پوچھا، اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے دادا؟ میں بنگلہ زبان سمجھتا تھا۔ رلیا نے اسے بنگلہ زبان میں ہی کہا کہ معلوم کر لے کیا کام ہے، شاید اس میں کوئی فائدہ ہو۔ کمانڈو خالد نے اس دوران ایسا کیا کہ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے دائیں جانب کو ذرا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی بغل والی جیب جس کے اندر میں چھپا تھا ان دونوں مکتی باہنی والوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ کمانڈو خالد نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ میں ان لوگوں کی نظر میں آئے بغیر جیب سے باہر نکل سکوں۔ ہمارے دونوں ٹارگٹ ہمارے سامنے موجود تھے، بلکہ وہ لڑکی بھی وہاں موجود تھی جس کو ہمیں وہاں سے نکالنا تھا۔ کوٹھڑی میں بلب کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی اور ہماری چارپائی کے پیچھے اندھیرا تھا۔ میں خاموشی سے رینگتا ہوا کمانڈو خالد کی جیب سے نکل کر چارپائی کے نیچے چلا گیا۔ کمانڈو خالد نے ان دونوں کو باتوں میں لگا لیا تھا۔ غیر بنگالی لڑکی جو شکل و صورت سے پنجابی لگتی تھی،
خالد کے پاس سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ رلیا اور دھلیا سامنے والی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ان کی ٹانگیں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا دوسری چارپائی کے پیچھے سے ہو کر اس کے نیچے آ گیا۔ دونوں مکتی باہنی والے ہندو بنگالیوں کی ٹانگیں میرے سامنے تھیں۔ ان کی دھوتیاں پنڈلیوں سے اوپر تھیں، کالی کالی پنڈلیاں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کمانڈو خالد ان سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ میں فرش پر رینگتا ہوا ٹانگوں کی طرف بڑھا اور جاتے ہی پہلے ایک مکتی باہنی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے مکتی باہنی والے کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ مجھے ان میں سے ایک آواز ضرور آئی تھی۔ اس نے بنگلہ زبان میں کہا تھا، ارے سالے یہ کیا ہے؟ اس کے بعد دونوں بنگالیوں کی ٹانگیں ایک طرف سے اوپر ہو گئیں۔ وہ چارپائی پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ لڑکی نے سانپ کو دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کمانڈو خالد سمجھ گیا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا، گھبراؤ نہیں، خاموش رہو۔ ہم مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں۔ یہ سانپ نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ جلدی سے ہمارے ساتھ نکل چلو۔ لڑکی حیران سی ہو کر کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی دونوں بنگالیوں کی لاشوں کو دیکھتی۔ دہشت کے مارے اس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے انسانی آواز میں کہا، کمانڈر اسے لے کر نکلو۔ لڑکی نے جب ایک ایسے انسان کی آواز سنی جو اس کمرے میں نہیں تھا تو اور زیادہ دہشت زدہ ہو گئی۔ خالد نے اسے تسلی دی، یہ میرے دوست کی آواز تھی، یہ سانپ نہیں ہے، یہ انسان ہے، میرا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے، اسی نے ان دونوں کو ہلاک کیا ہے۔ ہم اسی مقصد کے ساتھ یہاں آئے تھے، ہمیں بتاؤ یہاں سے فرار ہونے کا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ اپنی رہائی کا سن کر لڑکی میں جیسے ایک نئی طاقت آ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمانڈو خالد نے اس کے سامنے مجھے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، ان جھونپڑوں کے پیچھے ایک راستہ ہے۔ اس کا اردو بولنے کا لہجہ خالص پنجابی تھا۔ لڑکی ہمیں لے کر جھونپڑی سے نکلی اور باہر پیچھے اندھیرے میں آ گئی اور سامنے درختوں کی طرف چل پڑی۔ خالد اس کے ساتھ ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، اس طرف کون سا علاقہ آئے گا؟ لڑکی اب ہوشیار ہو گئی تھی۔ اسے ایک عذاب سے رہائی مل گئی تھی۔ اس نے یہ بالکل خیال نہ کیا کہ میں سانپ ہوں اور انسان کی آواز میں بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگی، معلوم نہیں کون سا علاقہ ہے، آگے ایک بڑی سڑک آئے گی۔ اس سڑک کی روشنیاں ہمیں درختوں کے عقب میں نظر آنے لگی تھیں۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، یہاں سے ٹیکسی رکشہ جو ملے لے لینا اور اپنے ٹھکانے پر ہی چلنا۔ سڑک پر آ کر کمانڈو خالد لڑکی کے ساتھ ایک جگہ رک گیا۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی تھا۔ سڑک پر سے گاڑیاں وغیرہ گزر رہی تھیں۔ ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ خالد نے ڈرائیور سے کہا، پرانے گھاٹ کی طرف چلو۔ ٹیکسی چل پڑی۔ کئی سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد جب ٹیکسی دریائے ہگلی کے پاس آئی تو خالد نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ یہاں سے اسے پیدل ہی اپنے خفیہ ٹھکانے تک جانا تھا۔ لڑکی بھی اس کے ساتھ جلدی جلدی چل رہی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بہن؟ لڑکی نے کہا، رضیہ۔ میں نے اس کے بعد کچھ نہ پوچھا۔ ہم اپنے خفیہ ٹھکانے کے قریب آئے تو لڑکی نے کہا، یہاں مکتی باہنی والے نہ آ جائیں۔ خالد نے کہا، فکر نہ کرو، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ خالد نے کوٹھڑی میں آ کر موم بتی روشن کر دی اور دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی سے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ رضیہ بہن۔ لڑکی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لڑکی سے کہا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سانپ میرا دوست کرم داد ہے۔ اس پر ایک سپیرے نے جادو کر کے سانپ بنا دیا ہے، مگر یہ کسی بھی وقت اپنی انسانی شکل میں واپس آ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تمہیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ پھر اس نے رضیہ کو مختصر الفاظ میں بتایا کہ ہمارا مشن غیر بنگالی عورتوں کو آزاد کروانا اور مکتی باہنی والوں کو ان کے ظلم کی سزا دینا ہے۔ لڑکی کا ڈر خوف کافی حد تک دور ہو چکا تھا، لیکن ایک سانپ کو خالد کی کلائی میں لپٹا ہوا دیکھ کر اور اس کو انسانی آواز میں باتیں کرتے سن کر اس پر ایک دہشت ضرور طاری تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ مشرقی پاکستان میں کہاں رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی کو 2 سال گزرے ہیں۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کا خاوند گیس کے چولہوں کی مرمت کرتا تھا۔ اس کی وزیر آباد میں دکان تھی۔ کسی نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے شہر کھلنا میں ایک بڑے مشہور حکیم صاحب ہیں، وہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور ان کے علاج سے بانجھ عورتوں کو بھی اولاد مل چکی ہے۔ اس کا خاوند اسے لے کر مشرقی پاکستان آ گیا۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہم کھلنا میں حکیم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کا کورس پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو گولیاں بھی دیں۔
اور کہا کہ میں 40 دن وظیفہ کروں گا۔ اس دوران مشرقی پاکستان میں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے خامن سے کہا کہ واپس وزیر آباد چلے چلو۔ وہ بولا علاج ادھورا رہ جائے گا اور یہ گڑبڑ معمولی ہے، جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن گڑبڑ بڑھ گئی۔ ایسی قیامت مچی کہ کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہندو بنگالیوں نے پنجابی، پٹھانوں اور مسلمان بہاریوں کے مکانوں کو آگ لگائی۔ پھر مکتی باہنی والے بھی انڈیا سے آ گئے جو بنگالی نہیں تھے، ان کو قتل کیا جانے لگا۔ ہم کسی طرح کھلنا سے نکل کر چٹا گانگ آ گئے۔ وہاں میرے خامن کا ایک ملنے والا رہتا تھا۔ ہمیں وہاں آئے دوسرا دن تھا کہ رات کو ہمارے گھر پر مکتی باہنی والے آ گئے۔ انہوں نے میرے خامن کو گولی مار کر مار ڈالا اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ لڑکی رونے لگی، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ کمانڈو خالد نے اور میں نے اسے حوصلہ دلانے کی کوشش کی، مگر لڑکی کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ خالد نے اسے چارپائی پر لیٹ جانے کو کہا اور مجھ سے بولا، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم یہاں رہ کر رضیہ بہن کی حفاظت کرو۔ وہ مجھے کوٹھڑی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ لڑکی چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے تسلی دی اور کہا، رضیہ بہن، یہ ایک قیامت تھی جو آئی اور اپنے ساتھ سینکڑوں خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے گزر گئی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں گناہ کی دلدل سے نکال لیا۔ مشرقی پاکستان میں نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے غیر بنگالیوں کا خون گلیوں اور بازاروں میں بہہ گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ نہ جانے کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے۔ بہن تم بھی صبر کرو، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ لڑکی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، خدا جانے ابھی میرا کیا حال ہونے والا ہے۔ میں وزیر آباد اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس کیسے جاؤں گی؟ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مر چکی ہوں۔ کاش میں بھی جمیل کے ساتھ ہی مر جاتی۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جمیل اس کے شہید خامن کا نام تھا۔ میں نے اسے کہا، بہن ہم تمہیں جہنم سے نکال لائے ہیں تو تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس بھی ضرور پہنچا دیں گے۔ تم فکر نہ کرو، یہ ہمارا فرض ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، بھائی تم تو ایک سانپ ہو، تم مجھے میرے ماں باپ کے پاس کیسے پہنچا سکو گے؟ میں نے اسے کہا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے اور بھی مسلمان مجاہد ہیں، وہ تمہیں خود پاکستان تمہارے گھر پہنچا کر واپس آئیں گے۔ خدا جانے کچھ دیر کے بعد کس ہوٹل سے کمانڈو خالد تھوڑا بہت کھانے پینے کو لے آیا۔ اس نے رضیہ کو مجبور کر کے کچھ کھلایا۔ اس نے بھی لڑکی کو تسلی دی اور کہا کہ ہم لوگ اسے ہر حالت میں پاکستان اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ لڑکی کو کچھ اطمینان ہو گیا، کہنے لگی، تم لوگ فرشتہ بن کر آئے ہو، خدا تمہیں اس نیکی کا بڑا ثواب دے گا۔ میں نے کہا، رضیہ بہن، ہم نے ثواب کی خاطر یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض تھا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ اور عورتوں کا بھی علم ہے جنہیں مکتی باہنی والے اٹھا کر یہاں کلکتہ لے آئے تھے؟ رضیہ نے گہری سانس بھر کر کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے یہاں ان درندوں نے اکیلے ہی رکھا تھا۔ خدا نے دونوں ظالموں سے میری بربادی کا بدلہ لے لیا۔ ان کی لاشیں دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل کر حیدر بھائی کے پاس جانا چاہیے، کیا خیال ہے تمہارا؟ کمانڈو کچھ سوچ کر بولا، وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ حیدر بھائی کی کھولی انٹیلیجنس والوں کی نگاہوں میں آ چکی ہے۔ ہم رضیہ بہن کو لے کر وہاں گئے تو ڈر ہے کہ پکڑے جائیں گے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ خالد کہنے لگا، میں آدھی رات کے بعد حیدر کے پاس جاؤں گا اور اسے لے کر یہاں آؤں گا۔ اگر وہ نہ آ سکا تو اس سے مشورہ ضرور کروں گا کہ رضیہ کو ہم کیسے پاکستان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے خالد سے کہا، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ہم رضیہ کو لے کر بھوپال چلے جاتے ہیں، وہاں اپنے مجاہدوں کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ رضیہ کو اپنی حفاظت میں مقبوضہ کشمیر اور وہاں سے جنگ بندی لائن پار کر کے آزاد کشمیر لے جائیں اور اسے اس کے گھر وزیر آباد چھوڑائیں۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، میرے خیال میں یہی طریقہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہاں کلکتے میں حیدر بھائی کے اتنے وسائل نہیں۔ بھوپال میں ہمارے پہنچنے تک دونوں مجاہد کشمیری لیڈر غلام حسین کو سری نگر چھوڑ کر واپس آ چکے ہوں گے۔ وہی رضیہ بہن کو اپنے ساتھ آزاد کشمیر اور وہاں سے وزیر آباد لے جائیں گے۔ دونوں تجربہ کار بھی ہیں اور جنگ بندی لائن کے علاقے سے اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر کیوں نہ ہاوڑہ اسٹیشن سے صبح صبح بھوپال جانے والی کوئی گاڑی پکڑ لیں؟ حیدر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تجویز بھی مناسب ہے۔ میں بھوپال پہنچ کر حیدر کو کسی طریقے سے اطلاع کر دوں گا کہ ہم بھوپال آ چکے ہیں۔
میں نے کہا لیکن ایک بات ہے، کلکتے میں ابھی مکتی باہنی والے موجود ہیں، ہمیں ان سے بھی انتقام لینا ہے اور انہیں ان کے ظلم و ستم کی سزا دینی ہے، اور اگر یہاں کسی جگہ اغوا شدہ عورتیں ہوں تو انہیں بھی رہا کروا کر پاکستان پہنچانا ہے۔ کمانڈو خالد بولا، ہم رضیہ کو بھوپال میں اپنے مجاہدوں کے ساتھ کشمیر کی طرف روانہ کر کے دوبارہ یہاں واپس آ جائیں گے۔ آخر یہی طے پایا کہ ہمیں کلکتے سے سیدھا بھوپال ہی جانا چاہیے۔ اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے۔ لڑکی کو ہم نے مجبور کر کے چارپائی پر سلا دیا کہ وہ کچھ دیر آرام کرے، اسٹیشن پر جانے سے پہلے اسے اٹھا دیں گے۔ رضیہ بیچاری جانے کب کی جاگی ہوئی تھی، چارپائی پر سمٹ کر پڑ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے خالد سے کہا، تمہارے پاس بھوپال تک کا 2 آدمیوں کا کرایہ ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کے پاس کافی پیسے ہیں۔ میں نے کہا، رضیہ کو اپنے ساتھ ٹرین پر بٹھانا، عورتوں والے ڈبے میں اکیلی نہ بٹھانا، میں اپنے ساتھ ہی بٹھاؤں گا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ بھوپال جانے والی گاڑی کس وقت چھوٹتی ہے۔ میں نے کہا، صبح ہونے سے پہلے ہم اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے، بھوپال کی طرف جو گاڑی بھی جاتی ہوگی اس میں بیٹھ جائیں گے۔ یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا خیال ہے صبح تک کلال خانے والوں کو مکتی بانی والوں کی لاشوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو پھر ابھی یہاں سے نکل پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی گاڑی مل جائے۔ رضیہ کو جگا دو، ابھی چلتے ہیں، میں نے کہا۔ خالد نے رضیہ کو جگا دیا۔ رضیہ بہن، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمانڈو خالد نے مجھے اٹھا کر اپنی قمیض کی جیب میں ڈالا اور رضیہ سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ علاقہ غیر آباد تھا، رات کے وقت ادھر اور بھی سناٹا تھا۔ ہمیں ایک جگہ سے رکشہ مل گیا، ہم اسٹیشن پر آ گئے۔ کلکتے کے 2 اسٹیشن ہیں، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک اسٹیشن کا نام ہاوڑہ ہے، دوسرے کا نام سیالدہ ہے۔ بھوپال کی طرف گاڑیاں ہاوڑہ جنکشن سے جاتی تھیں۔ ہاوڑہ جنکشن پر بہت رونق تھی، دھوتی کرتے والے بنگالی عام نظر آتے تھے۔ بنگلہ دیش بن جانے کی وجہ سے یہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو گئی تھی، پولیس بھی تھی اور ملٹری پولیس کے آدمی بھی تھے۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، زیادہ ہوشیار رہنا خالد بھائی، پولیس پھر رہی ہے، انٹیلیجنس والے بھی ہوں گے۔ کمانڈو خالد نے آہستہ سے کہا، خدا کے لیے خاموش رہو۔ رضیہ نے چونکہ بنگالی عورتوں کی طرح ساڑی نہیں پہنی تھی، وہ شلوار قمیض میں تھی، اس لیے بنگالی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک نظر گھور کر ضرور دیکھتے تھے۔ وہ اپنے لباس اور حلیے سے صاف پہچانی جاتی تھی کہ پنجابی عورت ہے۔ خالد ساتھ تھا، جس نے بنگالیوں والا دھوتی کرتا پہنا تھا۔ اس نے بھوپال کے 2 ٹکٹ لے لیے اور جس پلیٹ فارم سے گاڑی جانے والی تھی وہاں آ گیا۔ وہاں مسافروں کا رش نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہاں پولیس کے سپاہی بھی نہیں تھے۔ ایک کلی نے بتایا تھا کہ دن کے 6 بجے سے پہلے کوئی گاڑی بھوپال سیدھی نہیں جائے گی، راستے میں گاڑی بدلنی پڑے گی۔ ایک ٹرین 2 بجے وایا کانپور دلی جا رہی تھی، ہمیں کانپور سے بھوپال والی گاڑی پکڑنی تھی۔ ہم ٹرین میں بیٹھ گئے۔ رضیہ کو کمانڈو خالد نے اپنے ساتھ ہی ڈبے میں بٹھایا، میں اس کی جیب میں تھا۔ اسٹیشن پر کوئی مشتبہ آدمی نظر نہیں آیا۔ ٹرین دلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ بھی بڑا تھکا دینے والا طویل سفر تھا۔ دوسرے دن شام کے وقت ٹرین کانپور پہنچی۔ یہاں سے ہمیں ٹرین بدلنی تھی اور بھوپال جانے والی گاڑی پکڑنی تھی۔ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں خالد اور رضیہ نے کھانا کھایا۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم بے فکر ہو کر گفتگو کر سکتے تھے۔